जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब ये जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है, ये मैंने किसके रखी है स्लाइड आपके लिए, कि ये पहली स्टेज है, इसमें सीड जर्मिनेट हुआ, यानी हमने बोया इसे। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले ये रूट इसकी निकलने शुरू हुई, उसके बाद शूट आई, शूट ऊपर जा रही है, रूट नीचे जा रही है। जब मैं छोटा था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स आप लोग स्कूल में किए होंगे, कभी कॉटन में, कभी मिट्टी में, कभी ब्लॉटिंग पेपर पे, स्कूल ज़्यादातर कराते, मैंने भी बचपन में किया। तो मेरे जहन में ये सवाल उठा था कि ये रूट नीचे क्यों जाती है और शूट ऊपर क्यों आती है। तो मैंने कई दफ़ा कोशिश करी कि एक सीट को पलट दिया कि रूट ऊपर आ गई, शूट नीचे हो गई, लेकिन फिर वो अगर शूट जिंदा रह गई, दबा देते तो मर जाती, अगर कोले से रखा हल्के से तो वो शूट घूम के फिर ऊपर आ जाती, और रूट जो थी वो ऊपर से घूम के नीचे चली जाती। ये बात उस समय मेरी समझ में नहीं आती थी। जब आगे पढ़ा तो पता लगा कि ये लॉज हैं जो प्लांट को कंट्रोल करते हैं, जिसमें ग्रेविटी का रोल भी है और लाइट का भी है। ग्रेविटी का रोल क्या है कि ये रूट्स जो हैं ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हैं, ग्रेविटी की तरफ जाती है। शूट्स नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, यानी ग्रेविटी का अगेंस्ट जाती है। लाइट के ताल्लुक से, लाइट के कंटेक्स्ट में हम क्या कहते हैं कि रूट्स जो हैं वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हैं, यानी लाइट की तरफ फोटोट्रॉपिक, लाइट की तरफ घूमने वाला, चलने वाला, मुड़ने वाला। तो रूट्स जो है ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हैं, यानी रोशनी के अगेंस्ट जाएंगी, अंधेरे की तलाश में रहती है। शूट्स पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हैं, यानी रोशनी की तरफ जाते हैं। तो यानी इस जी सीड के जर्मिनेशन में भी ग्रेविटी के रूल्स और कानून भी चल रहे हैं, और जो क्लाइमेट के हैं जिसमें खासतौर से लाइट है उसके भी जो लॉज हैं वो चल रहे हैं। यानी ये सीड जर्मिनेशन जो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसकी भी ग्रोथ कुछ लॉज है जिनसे कंट्रोल हो रही है। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा? बैक साइड में, बैक साइड में बी कंफर्टेबल। क्लास में ऐसे बैठिए कि आराम से आपकी फोकस कहीं और ना हो, जो डिस्कस हो रहा है उसकी तरफ होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है एटम का, सेंटर में है हमारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट या शेल में घूमते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन अगर या प्रोटॉन चाहे कि इलेक्ट्रॉन की जगह पे जाए, नहीं जा सकता, क्योंकि लॉज हैं जो इसको रखते हैं, उसमें चार्जेस का भी रोल है। इलेक्ट्रॉन्स जिस शेल में है अपने, वो शेल भी चेंज नहीं कर सकते, एल वाला एम में नहीं जाएगा, एन में नहीं जा सकता एम वाला, क्योंकि वो ग्रेविटी के जो एनर्जी लेवल्स हैं उसके हिसाब से शेल्स उनके सेट हैं। यानी एक छोटा सा एटम जो हमें नज़र भी नहीं आता, एम आई राइट? क्या एटम नज़र नहीं आता या हम देख सकते हैं? नज़र नहीं आता। क्या हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चर एटम है या सेल है? सेल है। श्योर? सेल किस चीज से बनता है? सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम लीजिए। सेल न्यूक्लियस। वो किस चीज से बनता है? न्यूक्लियस किस चीज से बनता है? न्यूक्लियस में क्या क्या होता है ये बताइए। न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए होता है, कुछ और होता है? वो तो डीएनए आरएनए की असेंबली है। क्रोमोसोम कहिए या डीएनए आरएनए कहिए, और कुछ होता है? जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस की फ्लूइड को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, कोई मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, और क्रोमोसोम्स भी होते हैं। अब अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम किस चीज से बने होते हैं? आपने अभी नाम लिया, डीएनए मान लीजिए। डीएनए किससे बना होता है? डीएनए किस चीज से बना होता है? डीएनए क्रोमैटिक मटेरियल से है। डीएनए फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है अब्दुल्ला?
یہ کامن سینس کی باتیں ہیں, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میری 9th کی بک میں کیا ہے. آپ لوگ جس اسٹیج پہ ہیں یہ بیسک باتیں ہیں سیل کی, جو بہت پہلے ہی اگر کوئی ڈھنگ کا سسٹم ہو پڑھانے والا تو آپ لوگوں کو پرائمری آن ورڈس یہ چیزیں معلوم ہوں گی. نیوکلک ایسڈ ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے, چونکہ نیوکلیس میں پایا جاتا ہے اس کے نیوکلک ایسڈ کہلاتا ہے. چونکہ اس کی نیچر ایسیڈک ہے اس کے ایسڈ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے کمپوننٹس کچھ اور ہیں, کیا کیا ہے, نہیں آئیڈیا کچھ؟ نائٹروجن بیسز ہوتی ہیں. نائٹروجن بیس کس چیز سے بنی ہوگی؟ نائٹروجن کے کچھ کمپاؤنڈس وہ کس سے بنے ہوں گے؟ مالیکیول سے. مالیکیول کس سے بنے ہوں گے؟ ایٹم سے. تو اب یہ بتائیے کہ ہمارا بیسک یونٹ سیل ہے کہ ایٹم؟ یہ جرنل غلط فہمی ہے اس کی بتا رہا ہوں. ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ جو لیونگ چیزیں ہیں ان کا بیسک یونٹ تو سیل ہے, اور جو نان لیونگ ہے اس کا بیسک یونٹ ایٹم ہے. دیوار کا اس میں جو پلاسٹر لگا ہوا ہے یہ اسپیسیفک سیمنٹ ہے, اس کا بیسک یونٹ کیا ہوگا؟ ایٹم ہوگا. جس میٹل کا یہ بنا ہوا ہے اس کا بیسک یونٹ کیا ہوگا؟ ایٹم ہوگا. یہاں تک تو آپ لوگ کلیئر ہوتے ہیں یوزولی جو میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے. لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو سیل کہتے ہیں. تو سیل ہمارا پھر فرق کیا ہوا سیل اور ایٹم میں؟ سیل ہمارا بیسک فنکشنل یونٹ. فنکشنل سمجھنا ہے, جو لائف کے فنکشنز دکھاتا ہو. ایٹم لائف کا فنکشنل یونٹ نہیں ہے, کیونکہ ایٹم میں لائف نہیں ملتی. لائف کی فرسٹ فارم یا فرسٹ اسٹیج جو ہے وہ سیل ہے. وہ سیل پروکیریوٹک ہے یا یوکیریوٹک؟ دونوں میں فرق ہے, لیکن دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں سے زیادہ تر باتیں جو میں نے بولی جو ایک کہانی ہے آپ کو نہیں پتا. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پتا ہونا چاہیے. دیکھیے ٹیکسٹ بک پہ رہیں گے تو ٹیکسٹ بک کے ساتھ ختم ہو جائے. جرنل کچھ پڑھنا چاہیے, اور یہ وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں جو اب ایک کامن نالج کا حصہ ہے. اینی وے, تو ایٹم جو ہے وہ بیسک یونٹ پر کس چیز کا کہیں گے؟ میٹر کا. بیسک یونٹ آف میٹر از ایٹم. کسی بھی مادے کا, ایٹم کا, سوری مادے کا یعنی میٹر کا بیسک یونٹ ایٹم. تو یہ ایٹم بھی جو ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتا, آج بھی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جس سے اس کے فوٹوگرافس ہم نکالتے ہیں. تو یہ بھی کچھ رول سے قانون ہے جس سے گورن ہوتا ہے. آزاد نہیں ہے یہ ایٹم. اس میں قانون ہے جو پروٹون اور نیوٹرون کو نیوکلیس میں بٹھاتے ہیں اور الیکٹرونز کو سرکٹ میں آربٹ میں گھماتے. آگے چلے, سولر سسٹم. ایٹم بہت چھوٹا تھا, یہ بہت بڑا ہے, یعنی اسکیل ہم نے بالکل ایک دم چھوٹے سے بڑا کر دیا. سورج, پلینٹ سسٹم. ہر پلینٹ کی اپنی اسپیڈ گھومنے کی اسپیسیفک, اپنی ایکسس پہ جو گھومتے وہ رفتار اسپیسیفک, اور یہ رفتار اور ان کے آربٹ میں گھومنا اتنا پریسائز ہے, اتنا ٹائملی ہوتا ہے کہ ہم مہینوں پہلے سن سیٹ اور سن رائز کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, جس سے ہمارے مغرب کا وقت اور فجر کا وقت ہوتا ہے کئی مہینوں پہلے کا. یعنی یہ بھی جو ہے پلینٹس پورے سولر سسٹم کے چاروں طرف, اور ہر اسٹار کے چاروں طرف جو پلینٹ ہوتے ہیں پوری یونیورس میں, یا ساری سیلیشیل باڈیز کہہ لیجیے, وہ کچھ رولز سے چلتی ہیں. وہ رولز, وہ لاز جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں, جس میں بہت سارے فورسز ہوتے ہیں. انٹر پلینیٹری فورسز بھی ہوتے ہیں, گریوٹی کے فورسز بھی ہوتے ہیں, میگنیٹک فورسز بھی ہوتے ہیں, اور کچھ اور فورسز بھی, جن کی ڈیٹیل آپ آگے پڑھیں گے. لیکن کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی فورسز ہیں ان کے جو لاز ہیں ان لاز کے حساب سے ہی ساری چیزیں چلتی ہیں. ایک اور مثال دیکھیں جس کے بعد ابھی جرمیشن کے سلسلے میں رول آف گریوٹی, کہ زمین کا ایک طریقہ ہے, قانون ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے, جو چیز اوپر سے پھینکیں گے نیچے آئے گی. اس گریوٹی کے اور بھی فائدے ہیں. آپ کو کچھ فائدہ ہے گریوٹی سے؟ یا صرف یہ ہے کہ کوئی چیز ہاتھ سے گر جائے تو نیچے گرتی ہے, شیشے کی تو ٹوٹ جاتی ہے. گریوٹی نہ ہوتی تو کم از کم چیز میرے ہاتھ سے گرتی تو وہی تیرتی رہتی, میں پکڑ لیتا. کوئی ٹوٹتی نہیں چیز, نہ ڈانٹ پڑتی, گھر میں کبھی ٹوٹ جاتا ہے کچھ تو نقصان لگ رہا ہے. گریوٹی کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ
کچھ چہرے ایک دم خاموش ہیں. آپ بتائیے کچھ. کیوں نہیں چل پاتے؟ اچھا آپ کچھ کہیں گے نہیں. آپ کے پیچھے کیا نام بیٹا؟ اریبا. اریبا نا؟ ہاں آپ بتائیے گریوٹی کا کچھ فائدہ ہے؟ آپ میں سے کوئی اور کچھ چیز اور کہنا چاہے چلنے کے علاوہ؟ ہم فلوٹ کرتے. ہاں نیچرلی اگر گریوٹی نہ ہوتی، گریوٹی ہمیں روک کے رکھ رہی ہے زمین پر. اگر یہ گریوٹی ہلکی ہو جاتی تو ہم فلوٹ کرتے جیسے چاند پہ دکھتا ہے یا اسپیس میں دکھتا ہے راکٹس میں. لیکن اگر یہ گریوٹی زیادہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ گریوٹی زیادہ ہوتی موو بھی نہ کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ قدم بھاری ہو جاتے. کیونکہ یہ جب آپ نے پیر رکھا تو جب اٹھایا تو آسانی سے اٹھا لیا کیونکہ گریوٹی اتنا نہیں کھینچ رہی. گریوٹی زیادہ ہوتی تو ایک ایک قدم ایسے بھاری اٹھتا، تھوڑا سا چل کے تھک جاتا. دوسری بڑی اہم چیز ہے کہ ہم سانس نہ لے پاتے کیونکہ جو ایٹماسفیئر ہے ہمارا وہ گریوٹی کی وجہ سے. یہ جو گیسز کا انویلپ ہے جس کو آپ ایٹماسفیئر کہتے ہیں، جس میں آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور گیسز بھی ہیں، انرٹ گیسز بھی ہیں. یہ جو انویلپ ہے زمین کے چاروں طرف جس میں اوزون بھی آتی ہے، یہ گریوٹی کی وجہ سے. گریوٹی زیادہ ہو جاتی تو یہ گیسز ڈینس زیادہ ہو جاتی ہے، سانس لینا مشکل. ہلکی ہو جاتی گریوٹی تو ساری گیسز ایسکیپ کر جاتی. گریوٹی کی وجہ سے یہ پکڑا ہوا ہے زمین نہیں. ذرا سی کم ہوتی ہے تو ایسے ہی جیسے آپ نے پکڑا ہوا ہے کسی جانور کو پٹے سے، ہاتھ چھوڑا وہ چھوڑا کے بعد، یا مچھلی ہاتھ میں ڈھیلا کرا پھٹ سے نکل گئی. تو گریوٹی ہلکی ہوتی گیسز نکل جاتی. جب ایٹماسفیئر ہی نہ ہوتا تو ہم سانس کہاں سے لیتے؟ یعنی اس دنیا میں زمین پر زندگی ہی نہیں. اوریجنل ایگزسٹنس آف لائف از ڈیو ٹو گریوٹی. یہ سب سے بڑا ہو جو سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہیے کہ گریوٹی کی وجہ سے ایٹماسفیئر ہے. ایٹماسفیئر ہے تو ہم ہیں، اور ہم ہی نہیں لائف ہے. پلانٹ لائف ہوتی ہے، اینیمل لائف ہوتی، کوئی بھی لائف ہوتی بنا ایٹماسفیئر کے نہیں چل سکتی. تو گریوٹی کا بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن بات کیا بتانے کی کہ رولز جو ہیں گریوٹی کے وہ کام کرتے ہیں. تو اب دیکھیے ایٹم سے لے کے ہم اسپیس تک چلے گئے. ایک چھوٹے سے سیٹ سے لے کے انسان اور ہر جگہ تک ہم نے بات کر لی. تو ہر چیز کو کچھ لاز ہیں جو کورڈ کر رہے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کوئی چیز ایسی جانتے ہیں جو کسی قانون سے، لا سے گورن نہیں ہوتی نیچر میں؟ Anything which is not governed by any law in nature. 1000 rupees price. اگر کوئی جواب دیتا ہے صحیح 10,000. نیچر میں کوئی چیز جو لا سے گورن نہ ہوتی نہیں دکھتی نا. اور سوچ لیجیے اگلی کلاس میں بتا دیجیے گا. میں جب بھی لوں، کیونکہ میری کلاس ریگولر نہیں ہے، طارق صاحب کی ریگولر ہوگی. میں فلر ہوں، بیچ بیچ میں آتا رہوں گا آپ کو ایسی چیزیں پڑھانے. اب اگر ہر ایک چیز کا آپ نام نہیں لے سکتے جو کسی بھی قانون سے نہ چلتی ہو، اس کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اب اس آیت کو پڑھیے قرآن. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ، سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں، یعنی اس کو سبمٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب کی جان آوازیں بھی چھینی اور سجدے ہو رہے ہیں. سجدے کا تصور سمجھ لیجیے. سجدے کا مطلب ہے ٹو سبمٹ، ناٹ اونلی ٹو پروسٹریٹ. پروسٹریشن کہتے ہیں زمین پہ سجدہ کرنا، اور سبمٹ کہتے ہیں اطاعت میں دینا، اس کے حکم کے آگے سر جھکا دینا. یہ جتنی چیزیں آپ دیکھیں جو لاس کے تحت چل رہی ہیں، یہ لاس کو فالو کرتی ہیں یا مصلے بچھا کے نمازیں پڑھتی رہتی ہیں؟ بتائیے. ایگزیکٹلی، کیونکہ یہ سب سے بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے یہاں کہ سجدے کو سمجھا جاتا ہے، سجدے کا نام لیتے مصلی یاد آتا ہے، ٹوپی یاد آتی ہے، مسجد یاد آتی ہے، اور قبلہ ڈھونڈتے کدھر ہے. اللہ کے احکامات پہ چلنا سچا سجدہ ہے، باقی سجدے جھوٹے ہیں. اور یہ بھی بتا دو اللہ کے ان کی قدر بھی نہیں.
اگر آپ زمین والا سجدہ بھی کر رہے ہیں اور دل بھی جھکا ہوا ہے اللہ کے احکامات کے آگے، قبول، بلکہ مقبول اللہ کے یہاں. اسے اس طرح سمجھ لیجیے. کوئی بھی کلاس جب ہوتی ہے، مان لیجیے اس وقت قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، کیمسٹری کلاس ہو رہی ہے، تو یہاں آپ جب کلاس میں آ رہے ہیں تو مقصد کیا ہے اور کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے آپ دھیان سے سنیں گے، سمجھیں گے، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی پوچھیں گے، نوٹس بنائیں گے اپنے ریفرنس کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے، اور پھر ان کو تیار کر کے اپنے اس چیپٹر کو تیار کر لیں گے تاکہ آپ اسے یاد رکھ سکیں اور وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہو. یہ سیکنڈ پارٹ جو میں نے بتایا ہے یہ میجورٹی کا نہیں ہوتا. سیکنڈ پارٹ کیا ہوتا ہے کہ تاکہ پھر ان نوٹس کو میں یاد کر کے امتحان دے سکوں، اس کے بعد وہ ردی میں بھیج دوں یا چھوٹی بہن کو یا فیملی میں کسی کو پاس آن کر دوں کتابیں اور نوٹس. وہ غلط پارٹ ہے جو میں نے بتایا تھا، وہ پہلا صحیح پارٹ ہے کہ میں اپنی نالج بڑھاؤں، وہ سبجیکٹ مجھے معلوم ہو جائے، وہ چیپٹر مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میں اس سے آگے بھی یوز کر سکوں. لیکن یہ پرپز ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ کلاس میں آ کے بیٹھیں. اب اگر آپ نے یہ پہلا پرپز پورا کر لیا کہ کلاس میں آ کے بیٹھ گئے، اب اس کے بعد ٹیچر پڑھا رہا ہے، میرا دماغ چل رہا ہے صبح میں اسکول میں میرا کس سے کیا جھگڑا ہوا تو اس نے کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا، کہاں میرے سے غلطی ہوئی، کل جا کے میں یہ خبر لوں گی اس سے میں یوں پوچھوں گا. دماغ نہیں ہے میرا، نہ میں نے سنا، نہ میں نے نوٹس بنا، نہ میں نے سمجھا، تو کیا یہ کلاس اٹینڈ کرنا ہوا؟ یہ فزیکل اٹینڈنس ہے، ریئل اٹینڈنس نہیں. اسی طرح نمازوں کے رکوع و سجدے فزیکل رہ جاتے ہیں اگر پریکٹیکلی ان کی حقیقت نہ ہو. کیا کہ اللہ کے احکامات پہ ہم جھکیں، ان احکامات پہ عمل کریں. تو یہاں پہ بھی اس کائنات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تحت چلتی ہے. اور کچھ مثالیں میں نے آپ کو دکھا دی، اور اس سے ہٹ کے کوئی ایک مثال آپ بتا نہیں سکتے کہ قدرت میں، نیچر میں کوئی چیز ہو جو جس کو کوئی لا گورن نہ کرتا. ایون جو کیوز ہے، کیوز ایک ریسنٹ سبجیکٹ ہے، ریسنٹ تو نہیں، بہت پرانے ہو گئے. کیوز کی بھی جو تھیوریز ہیں، کیوز کہتے ہیں انتشار، پھیلاؤ، بکھیڑا، یا تھرموڈائنمکس میں انٹروپی ہے کہ کسی بھی چیز کو چھوڑ دو تو وہ بگڑتی چلی جاتی ہے، اللہ سنتل اس کو سنبھالے نہیں. تو ان کے بھی لاز ہیں، یعنی چیزیں اگر پھیلتی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، ان کے بھی لاز ہیں جو گورن کرتے ہیں. اور تکبر نہیں کرتے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے گورن میں رہے. مثال طور پہ میں نے کہا آج کی کلاس میں، اور بھی ٹیچر کہتے ہوں گے، بچپن سے ہو سکتا ہے اور بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہو کہ بھائی دیکھو اللہ کے حکم پہ چلنا چاہیے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. کہتے رہتے ہیں میں تو جیسے زندگی گزار رہا ہوں گزاروں گا آرام سے، کیونکہ نماز پڑھا رہا ہوں، اللہ کے معاف کرنے والے، معافی مانگ لوں گا پڑھنے سے پہلے، بخشش ہو جائے گی میری. کوئی کہے گا کہ تم تو رسول اللہ کی امت میں سو، تمہارے اوپر جہنم حرام ہے، جنت جانے ہی جانا ہے، تو کون پڑے جھنجھٹ پہ، کہنے دو تو کہتے رہتے. یہ تکبر کا حصہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے، دوسرا جو بتا رہا ہے وہ غلط ہے، یا جو ایک اپروچ ہے نا چلتا ہے. تو نیچر میں کوئی چیز بھی تکبر نہیں کرتی، گھمنڈ نہیں کرتی، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتی. کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے. اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں. اور اصل چیز جو ہے وہ میں نے لال رنگ سے اس میں یہاں پہ لکھی، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام. دس از پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نیچر کی ہر چیز جو حکم سے دیا جاتا ہے اس کے حساب سے کام کرتی ہے. یہاں پہ کسی کے پاس اگر کوئی ایکسیپشن ہو دماغ میں تو مجھے بتائیے. نیچر کی کوئی چیز جو اپنے حکم سے ہٹتی ہو. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج چڑھ جائے اوپر اور رات باقی رہے اندھیرا، پنکھا چلے اور ہوا کا موومنٹ نہ ہو کمرے میں، بلب جلے لیکن کمرے کا اندھیرا رہے، بلب فیوز ہو تو بات رہے گی. جب جلے اور اندھیرا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رولز. اب اس آیت کو ذرا سوچ لیجیے میں کیوں دکھانا چاہ رہا ہوں. نیچر کی ہر چیز جو وہ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتی ہے، یعنی نیچر کی ہر چیز مسلم ہے. نیچر از مسلم، یونیورس از مسلم، ایوری تھنگ از مسلم. مسلم کسے کہتے ہیں؟ میم سین لام کا جو مادہ ہے، مسلم کہتے ہیں ون ہو ہیز سبمٹڈ، جو اطاعت میں چلا گیا، جو بندگی میں چلا گیا.
تو جب نیچر میں ہر چیز اللہ کے قوانین کے حساب سے چل رہی ہے تو اس کا مطلب نیچر کی تمام چیزیں اس سے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے قانون کے حساب سے. دیکھیے جتنے لاز ہیں جن میں سے کچھ آپ پڑھ رہے ہیں کچھ آگے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ فزیکل لاز ہوں چاہے وہ بایولوجیکل ورلڈ کے لاز ہوں، چاہے وہ لائٹ کے لاز ہوں، گریویٹی کے لاز ہوں، میگنیٹزم کے لاز ہوں، الیکٹرسٹی کے لاز ہوں، اومس لا ہو، جو بھی ہو وہ پڑھ تو ہم رہے ہیں، بنائے کس نے؟ کریٹر نے. جس نے وہ چیز بنائی اس کے لیے اس نے قانون بنا دی، جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کے پیمانے مقرر کی. تو یہاں پہ ہنٹ یہ آتا ہے کہ اللہ کی کائنات کی ہر چیز جو قانون ان کو دیے گئے ہیں، جو حکم دیا ہے، اسی کے حساب سے کام کرتی ہے. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کا دین چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑو تو تم کسی اور کے قانون پہ چلو؟ یعنی پوری کائنات میں اس کا دین چلتا ہے. دین کے آگے میں نے بریکٹ میں آپ میں سے ہندی اردو میں سے ایک چیز تو آپ سب لوگ پڑھ لیتے ہیں نا. آپ کے لیے یہ کالا اکشر بحث برابر تو نہیں ہے نا؟ پڑھ رہے ہیں نا اس کو؟ نوٹس بھی کر لیجیے گا کس آیت میں کیا تھا، کیونکہ جو ٹیسٹ ہوگا اس میں یہی سوال ہوتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں ملتی ہے. خیر، تو قانون میں نے بریکٹ میں لکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا لفظ جو ہے، دین کے تین مطلب ہیں: اطاعت یعنی سبمیشن، بندگی، قانون یعنی لا، اور یوم الدین یعنی قیامت، حساب کا دن. مالک یوم الدین پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، قیامت کے دن کا مالک، حساب کے دن کا مالک، کیونکہ اس دن پہ قانون کی حکمرانی ہوگی، قانون کی حکومت ہوگی، اللہ کے قوانین کی. تو دین کا مطلب قانون بھی ہے. تو یہ آیت یہ کہتی ہے کہ جب اس پوری یونیورس میں اللہ کا قانون چلتا ہے، ابھی آپ کو جو مثالیں دی، جو پیچھے آیت دیکھی، اس سے بعد آپ مانتے ہیں نا کہ پوری کائنات میں اللہ کا قانون چلتا ہے، تو پھر یہ آیت پوچھتی ہے پھر کیا تم اپنے لیے کوئی اور قانون چنو؟ یعنی جو اللہ نے قانون تمہارے لیے دیا ہے تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے. جب پوری کائنات اللہ کے قانون پہ چلتی ہے تو کیا آپ اللہ کے دیے ہوئے قانون سے الگ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ فرق کیا ہے کہ اس کائنات میں کسی اور چیز کو اللہ تعالیٰ نے چوائس نہیں دی، نفس نہیں دیا، دل نہیں دیا، صرف انسان کو دیا ہے. انسان کے پاس چوائس ہے. دیکھیں لائٹ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ ریفلیکشن کے لاس کو فالو نہ کرے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں، یہ طاقت نہیں ہے، یہ پاور نہیں ہے، پوٹینشیل نہیں. کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے کہ اللہ کے قانون پہ چلیں یا اپنی منمانی زندگی گزاریں. وی آر فری. اور اللہ نے کہا یہ کہ تمہیں پوری طرح چھوٹ ہے، لیکن دیکھ لو اللہ کے احکامات پہ چلو گے تو یہ نتیجہ ہوگا، اپنی منمانی زندگی گزارو گے تو یہ نتیجہ ہوگا. جو کرو گے نتیجہ اس کا ہی بھگتو گے. تو اسی وجہ سے اب اس آیت کو آپ دیکھیے، یہ قصص کی 85 ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لا رادع کلمات، کہ بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کو پہنچانا. یعنی یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے. آپ کو اس آیت سے پہلے کہیں سے معلوم تھا کہ قرآن ہم پہ فرض ہے؟ کس سے معلوم تھا؟ آپ کو معلوم تھا؟ عبداللہ آپ کو معلوم تھا؟ آپ کو معلوم تھا؟ 5 لوگوں کو معلوم تھا قرآن فرض ہے. اوکے، آپ کو معلوم تھا اگر قرآن فرض ہے تو آپ نے کیا کیا؟ اس فرض پہ عمل کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جیسے نماز فرض ہے تو نماز کے لیے قبلہ بچھاتے ہیں، جہاں نماز وضو کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں. تو جب قرآن فرض تھا تو کیا کیا؟ پڑھا نہیں؟ اگر پڑھا تو بتا دیجیے، پھر ابھی نساء کا مفہوم آپ سے سمجھ لیتا ہوں جتنا آپ نے پڑھا ہے. ہاں بیٹا، سر زیادہ تو نہیں پڑھا میں نے، لیکن معنی کے ساتھ. آپ نے قرآن فرض ہے یہ جب آپ کو پتا تھی تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ سر مائی کوشچن از سمپل. معنی کے ساتھ پڑھا تھا. پڑھ لیا؟ نہیں. کوشش کر رہی ہیں؟ صرف پڑھا یا کچھ اور بھی کیا؟ سر فیملی کے ساتھ تھوڑا بہت، اور اس پہ ہمیں
اصل چیز یہ ہے کتنا عمل کیا آپ جانتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. کیا سہیلیوں میں ایک دوسرے کی برائی کرنی چھوڑ دی، غصہ کرنا چھوڑ دیا، کسی سے چڑنا، نفرت کرنا، حسد کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا تو اللہ کی بندگی میں نہیں آئے. یہ بنیادی کیریکٹرز کی چیزیں ہیں جو قرآن سکھاتا ہے. یو ہیو ٹو ہیو اٹ، یو ہیو نو آپشن. یہاں گٹوں کے نشان پڑے ہوئے، لمبی لمبی داڑھی ہے، ٹوپیاں معاف کیجیے گا، برقعے اوڑے ہوئے، یہ ہو سکتا ہے اسلام کا حصہ ہو لیکن کیریکٹر کا حصہ نہیں ہے. ان ظاہری لباس کے پیچھے فطرت کیا ہے، خصلت کیا ہے، کتنے ہیلپ فل ہیں لوگوں کے لیے، کتنے احسان کرتے ہیں، کتنے مال دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، کتنا اپنے پاس رکھتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ غصہ وغیرہ وغیرہ جتنی نیگیٹو چیزیں کتنی ہیں ابھی اور کتنی چھوڑ دی. اگر اس رخ پہ نہیں آئے تو ابھی تو اللہ کے احکامات پہ آپ آئے نہیں ہیں. وہ آپ کا کیریکٹر نہیں بنا جو رسول اللہ کا تھا. رسول اللہ کا کیریکٹر پڑھ لیجیے، جو قرآن کے احکامات ہیں رسول اللہ کی زندگی میں ملتے ہیں. رسول اللہ نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہی واز قرآن ان ایکشن. قرآن جیسا کردار بنا کے دکھا دیا انہوں نے. کسی کو ان سے کوئی شکایت یا لڑائی کبھی ہوئی؟ قرآن نے ان کو تعلیم کیا دی، درگزر کرو. جو باتیں لوگ تم سے کہتے ہیں تمہیں دکھ ہوتا ہے، درگزر کرو، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو. کبھی نہیں کہا کہ آستی نے چڑھا کے آجانا رونے کے لیے. یہ جب قرآن سمجھے نہیں سمجھنا ہے تو دیکھیے قرآن ہم پہ فرض ہے، اور جب فرض ہے تو اس کا ہر حکم فرض ہے. ہم نے جب قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا تو ہمیں یہ نہیں پتا حکم کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے نہیں. یہ عجیب بات. ہم کتاب ہدایت کہتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ایگری نہیں کرتے کہ قرآن از اے بک آف گائیڈنس؟ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، مارگ درشک کتاب ہے. کون ایگری نہیں کرتا؟ سب ایگری کرتے ہیں. لیکن اگر یہ رہنما ہے، مارگ درشک ہے، گائیڈنس کی بک ہے، تو اگر ہم نے اسے سمجھا نہیں اور ایسے پڑھا جیسے مذاق کیا اس کے ساتھ، کیونکہ ناظرہ قرآن پڑھنا مذاق ہے. آپ حرفوں کو پہچان لیتے ہیں، آپ ہجے کر لیں گے، ان الذی فرض علیک، لیکن کیا مطلب ہے نہیں پتا. اگر اس کی ٹرانسلیشن نہ لکھی ہو نیچے تو آپ نہیں بتا سکتے، کیونکہ عربی آپ نے سیکھی نہیں. آپ نے صرف حرف کو ملا کے پڑھنا اور ادائیگی سیکھی ہے. ادائیگی بھی کہیں اچھی ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. تو قرآن کا پرپس تو ہدایت ہے نا، اور ہدایت ہے. اگر ہم نے اس کو سمجھا نہیں اور اس پہ عمل نہیں کر رہے تو کیا ڈیفینیشن کے حساب سے ہم مسلم ہیں؟ مسلم از ون ہو ہے سبمٹڈ، تو اللہ کی اطاعت میں ہو. اطاعت کس چیز کی کریں گے؟ ہمیں تو حکم ہی نہیں پتا. ہمیں چھٹی ہوئی کچھ چیزیں بتا دی گئی، کیا نماز روزہ زکوٰۃ حج. زکوٰۃ اور حج کی اسٹیج میں ہمیں نہیں، نماز روزہ ہم کر رہے ہیں تو اس کا ہم تو مسلمان ہو گئے، اور یہ سمجھا جاتا ہے. ڈنڈے مارے جاتے ہیں نماز پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن کیا اسلام نظام نماز پہ ختم ہو کے شروع ہو کے ختم ہو گیا؟ ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے آج کل. اسلام کے نام پہ جو چیز جاری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پیدا ہوتی اذان ہوئی تھی اور آخر میں نماز پڑھا دی کہ بس یہ زندگی ہے تمہاری، لہٰذا پابندی سے نماز پڑھتے رہو، پورے روزے رکھتے رہو. ان چیزوں کی اہمیت کم نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا. نہ روزے کی کم ہے، نہ نماز کی کم ہے. بالکل پڑھنی چاہیے، پابندی سے پڑھنی چاہیے، وقت سے پڑھنی چاہیے، دل سے پڑھنی چاہیے. لیکن اسلام یہیں پر ختم نہیں ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام، یہ تھوڑے سے حکم ہیں، قرآن سے 3.5 آیتوں میں آ جاتے ہیں. صوم، صلاۃ، حج، زکوٰۃ، عمرہ بھی ملا لیجیے، 3.5 آیتوں میں یہ اسلام پورا ہو گیا. قرآن میں ہے 6600 پلس آیات. ان 6500 سے زیادہ آیتوں میں اگر 200 بھی احکامات ہیں ہم کر رہے ہیں ان میں سے 2، کتنا اچھا رزلٹ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. ایگزام میں 200 سوال میں سے 2 سوال آتے ہیں ہمیں، اور وہ کیسے کیے وہ تو پتہ لگے گا اس دن جس دن حساب ہوگا. اور کلیم ہمارا یہ ہے کہ
we will pass out with flying colors. Zoom, मैं तो 5 वक्त नमाजी हूँ तो तहज्जुद भी पढ़ लेता हूँ. तुमने क्या किया? तू तो नमाज ही नहीं पढ़ता. ये ज़ूम भी है. जो बेचारा नमाज नहीं पढ़ रहा उसको बड़ी टेढ़ी नजर से देखा जाता. बेचारा यूँ कह रहा हूँ, क्या पता उसकी क्या हालात है, कितना दिन उस तक पहुँचा कितना नहीं पहुँचा. हमने ये कोशिश नहीं करी. एक बच्चा चल नहीं पा रहा तो हमने ये नहीं जानने की कोशिश करी कि चल क्यों नहीं पा रहा. हमने कहा तबड़ा हो गया, पढ़ा हुआ है बेटा. हम पापा को रखा, क्या कर रखा तुम्हारा बच्चा, पढ़ा हुआ है, चलाते नहीं. वजह जानने की कम लोग. तो इसलिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन चीज़ों की अहमियत अपनी जगह, अल्लाह के अहकामात का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ यही अहकामात तो नहीं है ना. और किसने हमसे ये कह दिया कि आप कुरान में से कुछ अहकामात को उठा लीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए? किसकी अथॉरिटी? रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में हर हुक्म पे अमल किया और आप ये कहते हैं कि कुरान की आयत है, मैं कभी दिखाऊंगा आपको कि मैं वही करता हूँ जिसका मुझे हुक्म दिया जाता है, मुझ पर वही किया. मैं अगर इससे हटूँ तो मैं बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ. ये कुरान कह रहा है कि रसूल ये कह रहे हैं. दूसरी हमारी आयत पे, यानी हमारी हालत के ऊपर जो कुरान की एक आयत है, घर जाके देखिएगा सूरह फुरकान की आयत नंबर 30, फुरकान 30. इन्नल लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान ला रद्दुका इलैक, सॉरी मैंने ये पढ़ दी, सॉरी. वक़ाल रसूली या रब्बी इन्नी कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा. क़यामत के दिन रसूल ये कहेंगे कि मेरे परवरदिगार, मेरी इस कौम ने कुरान का मजाक, कुरान को महजूर किया. हमें कहानियाँ क्या सुनाई जाती हैं कि रसूलुल्लाह बख्शिश कराएंगे. कुरान क्या कह रहा है? फुरकान 30 चेक कर लीजिएगा. फुरकान है सूरह नंबर 25, आयत नंबर है 30. वक़ाल रसूली या रब्बी इन्नी कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि मेरे परवरदिगार, मेरी इस कौम ने कुरान का मजाक किया. जिस कौम का नबी ये गवाही दे उस कौम की हालत क्या होगी. और हमने मजाक उड़ाया है या नहीं उड़ाया? क्या आप एग्री करते हैं कि हमने मजाक उड़ाया? अब्दुल्ला एग्री करते हो? क्यों? जस्टिफाई. शाबाश. बोलिए, आप ही को बोलना है. उसको बताया गया काम पर अमल नहीं. देखिए ये क्या चीज़ है और ये सब पे लागू होती है कि जो हमारी थॉट्स हैं उनको हम प्रॉपर वर्ड्स में प्रेजेंट नहीं करते. समझ रहे हैं? कभी कभी प्रॉपर लिख भी नहीं पाते, दिमाग में जो है उसको लिख नहीं पा रहे, जो कह नहीं पा रहे. क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग प्रैक्टिस नहीं. हमें खामोश कर दिया है हमारे मीडिया ने, हमारे मोबाइल से. हमें बोलने की आदत खत्म होती जा रही है, हमें लिखने की आदत खत्म हो जा रही है. नुकसान किसका हो रहा है? आपसे मुराद अब्दुल्ला नहीं, आप सब. इस उम्र के सब बच्चों का फ़ायदा किसको हो रहा है? मोबाइल्स कंपनी को, जिनके पैकेजेस बिक रहे हैं, जिनके मोबाइल्स बिक रहे हैं, जिनकी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री चल रही है, क्योंकि आपके हर सोशल मीडिया के क्लिप के पीछे एडवर्टीजमेंट, वो पैसा कमा रहे हैं. आप अपना वक्त गंवा रहे हैं, अपनी सलाहियतें ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रॉपरली अपने थॉट्स को क्रिस्टलाइज करके वर्ड्स में लेना नहीं आ रहा. आप सोच पा रहे हैं, लेकिन एक बात सोचिए, अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो एक वक्त वो आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे. और आज वो आ रहा है वक्त. आप अपने हाथों तबाह हो जाएंगे मोबाइल्स का यूज़ कर. मिनिमम यूज़ फ़ोन का जैसे इस्तेमाल होता था कि घंटी बजी, उठाया, किससे बात करी, कैरेंडल पर रख दिया. वो पुराना फ़ोन होता था, घंटी घुमा घुमा के उंगली दुख जाती थी जब कह के दफ़ा नंबर मिलाने पड़ते थे. वो तकलीफ़ इस तकलीफ़ से बेहतर है जो आज वॉइस कमांड की फ़ोन से हमें हो रही है. सिरी कॉल अहमद, अब सिरी आपका नंबर मिला रही है, फ़ोन पे आपको दे रही है, लेकिन आपकी क्या सलाहियत नहीं हुई कि आप सर्च करने नहीं कर रहे हैं, स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं, नाम को सही सेलेक्ट करके रिंग की कमांड नहीं दे रहे. ये सलाहियत भी ख़त्म हो गई. 6 महीने प्लास्टर चलता है इस हाथ में,
تو 2 سال تک فزیو تھراپی کرنی پڑتی ہے ٹھیک چلانے کی. جس پارٹ کو یوز نہیں کرتے وہ بیکار ہو جاتا ہے. جب دماغ کی فیکلٹیز یوز نہیں ہوں گے بیکار ہو جائیں گے. کسی کو سے آپ کی زندگی کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ صحت مند جسم اور صحت مند دماغ کے ساتھ جینا ہے یا اپاہج بن کے جینا. ہمارے گیجٹس ہمیں اپاہج بناتے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ قرآن فرض ہے. اب آگے آئیے, بات صرف فرض کی نہیں ہے. آگے کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اتباع کرو, فالو کرو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے, اس کی پیروی کرو یا اس کو فالو کرو, اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, کسی اور اولیاء کی اتباع نہیں. اولیاء پلورل ہے ولی کا. ولی کہتے ہیں سرپرست بزرگ جس کو آپ اپنا بڑا مان لیں کہ حضرت جی جو آپ کہیں گے وہی کرو. کسی ولی کی اتباع نہیں ہے. قرآن کی آیت دیکھ لیجیے, ریفرنس الاعراف 3 ہے, پڑھ لیجیے, دیکھ لیجیے, یاد کر لیجیے. قرآن اسٹرکٹلی منع کرتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کسی کی نہیں سننی. رسول نے بھی قرآنی کی بات کہی, اس لیے رسول کے نام سے بھی جو چیز ہوگی وہ قرآن میں ہوگی. اگر کوئی چیز رسول کے نام سے کوئی کہتا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے تو میں تو اس پہ یہ مانتا ہوں کہ میرے لیے کوشچن ہے, کیونکہ رسول کوئی چیز ایسے نہیں کہہ سکتے تھے یا کر سکتے تھے جو قرآن میں نہ ہو. لیکن یہ اپنا اپنا ویو ہے, میں آپ پہ نہیں تھوپوں گا, لیکن میرا ایک سائنٹیفک انداز ہے, لاجیکل جو بات ہم سوچتے ہیں. کیونکہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جس میں رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ میں تو وہی کرتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا. اور آپ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ کا کوئی نبی اللہ کے حکم سے الگ ہے. وہ چنندہ شخصیت ہے, وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے نبوت کے لیے, اس کا کیریکٹر, اس کا کردار, اس کی پرسنالٹی سے نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کا بھاگن ہو, اللہ کے حکم سے ہٹ کے چلے. تو یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے. دیکھیے اس میں جو پہلا حصہ ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, یہ تبعو جو ہے یہ حکم کا صیغہ ہے, یہ اٹس اے کمانڈ. یہ حکم دیا جائے تبعو, یعنی میں اگر انسانی کے انداز میں حکم دوں, جیسے کچھ یعنی بدتمیز یا طاقت کے نشے میں جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو حکم دینا جاتے ہیں ایسے کرو, اتباع کرو, فالو کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو. تو یہ سمجھیے اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے, کیونکہ اتبعوا اللہ کا حکم ہے. حکم ہے کہ جو میری طرف سے نازل ہوا اس کی اتباع کرنی ہے. یو ہیو ٹو فالو ایکسکلوسیولی اینڈ اونلی تھنگ وچ از ایبل ٹو یو. کیا ہے وہ؟ قرآن. قرآن کی اتباع کا حکم ہے, جو قرآن میں لکھا ہوا اس کے حساب سے زندگی گزارنی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی, ابھی تو پہلا کلاس ہے, آگے انشاءاللہ ایسی سب آیتیں آپ کو 10th پاس ہونے سے پہلے میں دکھا دوں گا تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. سورہ مائدہ میں آپ دیکھیے 43, 45, 46 3 آیت کیا کہتی ہے کہ جو اللہ نے, ابھی نمبر مت لکھے جب میں دکھاؤں, آپ کا خود میں بتا رہا ہوں. آپ کے ذہن میں کافر کا کیا تصور ہے؟ کافر کون ہو؟ زور سے بولو بیٹے, میں بہرا ہوں, بوڑھا ہو گیا نا, سنائی بھی نہیں دیتا. جو پہلے ان کو جواب دے دو, انکار کیا؟ صحیح بول رہے ہیں جی, میں تو ہلاتا ہوں آپ کو تاکہ کانفیڈنس سے بات کیجیے, زور سے بات کیجیے. انکار کی کیا بات کہہ رہی تھی, اس کو پھر سے بتائیے. انکار کرنا قرآن کی آیت ہے. اوکے, آپ کیا کہہ رہی تھی؟ قرآن کی آیت ہے جو انکار کرتے ہیں. اوکے, اور کوئی؟ کسی بھی چیز کے انکار کرنے والے کو کافر. کسی بھی چیز کے انکار کرنے والے کو کافر. اور چھپانا سر کسی چیز جی, چھپانا. شاباش. یہ معنی تمہیں کیسے پتہ لگے, کہاں پڑھے, کس سے سنا ہے؟ سر نے بتایا. ہاں ٹھیک. دیکھیے کے, یہ سوری کے کرو, کاف فے رے, ان 3 مادوں سے حروف سے بنا ہے کفارہ. کفارہ کہتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنا زبان, اس کو چھپا دینا, اس کو ڈھک دینا, یا پیٹ پیچھے ڈال دینا, آئی ڈونٹ کیئر, یہ سب کفارہ. تو یعنی صرف انل کمار ہی کافر نہیں ہو سکتے, محمد اسلم پرویز بھی کافر ہو سکتے.
محمد اسلم پرویز کیسے کافر ہوں گے؟ یہ جس آیت کا ذکر کر رہا ہوں مائدہ کی، میں پہلی آیت اس میں کی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تم میں سے جو، یعنی یہ جو نازل ہوئی ہے یعنی کتاب قرآن، اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ جن کے فیصلے قرآن کے حساب سے نہیں ہوتے وہ کافر ہیں۔ سورہ مائدہ کہہ رہی ہے، دکھاؤں گا آپ کو اگلے لیکچرز میں آئے گا ہماری زندگی کا کون سا فیصلہ قرآن کے حساب سے ہوتا ہے۔ ابھی تو یہ پتا قرآن نے لکھا ہوتا ہے، چاہے کوئی مر جائے، چاہے کسی کی شادی ہو جائے، چاہے کوئی پیدا ہو جائے، چاہے نیا کاروبار چلے، چاہے میری زندگی شروع ہو رہی ہو، چاہے میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں، چاہے میں نوکری کرنے جا رہا ہوں، میرا تو کوئی فیصلہ قرآن کے حساب سے ہوتا نہیں ہے۔ میں جانتا نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو میں اپنے آپ کو مسلم کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، میرا نام محمد اسلم پرویز لکھ دیا گیا۔ لیکن اگر قرآن پہ ہم عمل نہیں کرتے تو مسلمان نہیں۔ اس سے اگلی آیت کہتی ہے کہ جو لوگ اس کے حساب سے فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہی لوگ تو فاسق ہیں۔ فاسق کہتے ہیں اللہ کی حدود کو توڑ کے باہر نکل جانے والے، باغی۔ تیسری آیت اس کے بعد کی کیا کہتی ہے کہ جو اس کے حساب سے فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا، یہی لوگ تو ظالم ہیں۔ ظالم، فاسق، کافر کون؟ قرآن کہہ رہا ہے کون؟ جو قرآن کے حساب سے فیصلہ نہیں۔ اس کے بعد بھی ہم سو رہے ہیں۔ اکراس دی گلوب، دنیا میں جہاں جہاں میں گیا ہوں، مجھے بہت کم لوگ گروپ ایسے ملے جو قرآن کو سمجھتے ہوں، اس پہ فکر کرتے ہوں، یعنی وہ تھنک اباؤٹ دی ورسز، وہ پونڈر اپون دا ورسز، غور و فکر کریں ان آیت کے اوپر۔ باقی کیا ہے؟ پڑھ لیا بنا سمجھے یا رٹا مار لیا، حفظ کر لیا، قرأت کر لی، دیٹس اٹ۔ دیکھیے ان میں سے میں پھر ان میں سے کسی چیز کی اہمیت کم نہیں ہے۔ تجوید کی اپنی اہمیت ہے، صحیح ادائیگی، قرأت کی اپنی امپورٹنس ہے، حفظ کی اپنی امپورٹنس ہے، لیکن قرآن کہیں کہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس کام کے لیے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم یہ کتاب بڑی برکت بابرکت کتاب، کئی جگہوں پہ یہ آیتیں ہیں قرآن میں کہ کتاب ہم نے نازل کری تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے سبق، یعنی جنہیں اپنے مستقبل کی دنیا آخرت کی فکر ہے وہ اس سے سبق لے لیں گے، لیکن غور و فکر سب کریں گے۔ اور غور و فکر کی بات لوگوں کے لیے کہی گئی ہے، ناس کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی قرآن is a book to be think about by all۔ تمام لوگ اس پہ غور و فکر کریں، جو عقل مند ہے اس سے راستہ لیں۔ تو قرآن اپنا پرپس نازل ہونے کا بتاتا ہے کہ اس کی آیت پہ غور و فکر کیا جائے۔ ہمارے یہاں جو دینی ادارے بھی ہمیں ملتے ہیں ان میں قرآن پہ غور و فکر کا کہیں خانہ نہیں، تجوید کے ہیں، قرأت کے ہیں، حفظ کے ہیں، لیکن قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر کرنے کی کوئی ادارے ہمارے پراپر نہیں ہیں۔ لوگ انڈیویجول ایفرٹس کر لیتے ہیں، جبکہ قرآن اپنا پرپس یہ بتا رہا ہے۔ دیکھیے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم قرآن سے نہ صرف دور ہیں بلکہ 100 ڈگری اپوزٹ کام کرتے ہیں۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہم کچھ اور کرتے ہیں کہ اچھا قرآن کہہ رہا ہوگا لیکن میں تو حفظ کروں گا، میں تو قرأت سیکھوں گا، میں تو کتابت سیکھوں گا، کتبے لکھوں گا اور سجاؤں گا اپنے کمرے میں۔ دیوار پہ ٹنگا ہوا ہے قرآن، بڑے کڑے ہوئے جزدان میں لپٹا رکھا ہوا ہے۔ بہترین قرأت کے میرے ہاں پہلے تو کیسٹ اور وہ سب چلتے تھے، سی ڈیز، اب پین ڈرائیو میں ہے، چلتی رہتی ہیں۔ بڑا روحانی سما بنا ہوا ہے، اگربتی بھی جل جاتی ہیں، بہترین قرأت ہو رہی ہے، سر ڈھکے ہوئے ہیں، جھوم رہے ہیں، رقب تاری ہو رہی ہے، اندر کچھ جا رہا ہے، جاتا سمجھتے تو عمل میں آتا، ساری دکھاوٹی اوپر کی چیز ہے۔ یعنی ہم طوطے پیدا کر رہے ہیں جو رٹ لیتے ہیں، چیزوں کو دہرا دیتے ہیں، یا جیسا قرآن کہتا ہے کہ جیسے گدھے بھی کتاب لاد دو اس کو کوئی اثر نہیں ہے۔ قرآن کی بات کروں میں تو ہمت نہیں کروں گا ایسے بات۔ ہمارے اوپر بھی کتاب لاد دی گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں کیونکہ وہ اندر پہنچی گئی۔ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے معدے میں جاتا ہے، اسٹمک میں، وہاں پورے ڈائجیشن کے پروسیس سے گزرتا ہے، ڈائجسٹ ہو کے چھوٹے حصوں میں ٹوٹتا ہے اور اس کے بعد انٹسٹائن میں وہ ایبزارب ہوتا ہے جب غذا آپ کے جسم کو پہنچتی ہے۔ اگر میں ایک الگ سے پاؤچ لگا دوں جو کھانا کھایا آپ اس پاؤچ میں آ جائے، اندر جائے نہیں، نہ ہضم ہو، نہ جسم کا حصہ بنے، تو طاقت آئے گی کیا؟
تو اللہ کے احکامات روحانی غذا ہیں، جب تک وہ اندر اتریں گے نہیں آپ کے وہ توانائی نہیں آئے گی. جب وہ اسٹرینتھ نہیں آئے گی، آپ دین نہیں سمجھیں گے، تو جو چیزیں آج ہو رہی ہیں وہ چاروں طرف نظر آئیں گی. کہ زندگی میں آگے چل کے انہیں غیر مسلم لڑکی اچھی لگ گئی، آپ کو غیر مسلم لڑکے اچھے لگ گئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میری نماز پہ تھوڑی پابندی ہے، میں نماز پڑھوں گی. وہ کہیں گی حاجی آپ بالکل پڑھو، ہمارے گھر ہے نماز. ہم نے کہا اچھی چلو ہو گئی شادی. آج بڑے چرچے ہیں ان باتوں پہ، اور میں اس کا ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ یہ کم ہے اور زیادہ ہوں گی. کیونکہ آپ بچوں کو نازلہ پڑھاتے رہیے، نماز روزے سکھاتے رہیے، قرآن سمجھائیں گے نہیں، وہ دین سمجھیں گے نہیں، اس لیے کہ پہلے موقع جو دین کو سمجھ جاتا ہے وہ دین پہ جم جاتا ہے. دین ظاہری شکل کا نام نہیں ہے، دین عقیدے کا، کردار کا نام. جب کردار مضبوط ہوتا ہے تو آپ خراب سے خراب جگہ میں بھی خوشی سے جیتے ہو، سیدھے جیتے، کبھی نہیں پسند. جب دین نہیں جانتے تو یہ ساری چیزیں. بہرحال بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. دیکھیے اللہ کا حکم ہے، آپ لوگ لائٹلی نہ لیجیے گا. ہم سب لائٹلی لے رہے ہیں صدیوں سے. اللہ کا حکم ہے، ہم شور بچاتے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا اللہ کا حکم ہے پڑھنے ہے نا. آج کل چرچا اس کی بدولت کچھ پڑھائی پہ زور ہونے لگا مسلمانوں کی. اتبعوا کیا حکم نہیں ہے، اتباع کرو، فالو what has been revealed to you from your foster. جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو اس کی اتباع کرو. ہم کہیں گے نہیں تو شیخ جی جیسا کہیں گے میں تو ان کے مسلک میں ہوں، نقشبندی ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں، حضرت جی نے ایسے بتایا ایسے کرو. فلاں صاحب آئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا، استانی جی آئی تھی انہوں نے واضح میں یہ کہا تھا. کریے اور معاف کیجیے گا مجھے اگر آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، لیکن آپ کی مرضی ہے. ایک دفعہ قرآن سے چیک کر لیجیے کہ کیا قرآن اجازت دیتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کسی اور اولیاء کی اتباع نہیں کرنی. قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کرتا، میں تو سمپلی قرآن کو فالو کرتا ہوں. ہر بڑے کی عزت کیجیے. اس نے اپنے وقت میں جو کیا بہت اچھا کیا. مجھے اس سے کیا مطلب، اسے اپنا حساب دینا، مجھے اپنا حساب دینا. مجھے تو یہ دکھ رہا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کا عمل کر رہا ہے. تو میں کیوں اس چکر میں پڑھوں کہ پیچھے کسی نے کیا کیا. ود آل ریسپیکٹس ٹو ایوری بڈی، مجھے کسی کو میں بے عزت نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی کے احترام میں کمی نہیں کی. میں اپنا معاملہ درست کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے جہنم کی آگ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو میرا عمل ہے. آئی ڈیڈ واٹ آئی ڈو. اور مجھے جہنم میں کوئی بھیج سکتا ہے تو میرا عمل ہے. میرے پڑوسیوں کے، میرے بڑوں کے، میرے اماں ابا کے، میرے بزرگوں کے، میرے حضرت جی کے اعمال سے مجھے نہ کچھ نقصان نہ پائے. ہر ایک کو اس کے اعمال کا حساب دینا ہے آخر. اور کتاب ہدایت سامنے ہے کہ اللہ نے جو تم پہ نازل کیا اسی کی اتباع کرو. اب دیکھیے ہم سورہ فاتحہ میں نماز جب پڑھتے ہیں تو ہمیشہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. ہم اس دعا کی رٹ لگائے ہوئے 14 سال سے سیدھا راستہ آیا ہوا رکھا ہمارے پاس. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو. اگر تم دوسرے راستوں پہ چلو گے تو تم اس راستے سے بھٹکا دیں گے، جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے. اس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، پھر کہا جا رہا ہے یہ حکم دیا جا رہا تمہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کس چیز کا حکم ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ، بس اس کی اتباع کرو. سیدھا راستہ جوزان میں لپٹا ہوا اوپر رکھا ہوا ہے، نہ پڑھایا گیا، نہ میں نے پڑھا، نہ سمجھا، نہ میں نے نوٹس بنائے کہ مجھے اس میں سے کیا کرنا. دیکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو آپ کو کورس کی کتاب کی طرح پڑھنا، جیسے ٹیکسٹ بک پڑھتے. قرآن اٹھائیے، اگر سورہ بقرہ شروع کریے تو ایک رجسٹر پاس رکھیے، اور بقرہ میں ایک سمپل طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو جو چیزیں کرنے کا حکم آیا اس کو ایک پیج پہ لکھتے رہیے رجسٹر. جن جن چیزوں سے منع کیا اس کو دوسرے پیج پہ لکھتے رہیے. یہ ڈوز ہو گئے، یہ ڈونٹس ہو گئے. پوری بقرہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس جب تیار ہو جائیں ان کو ایک بڑے چارٹ پہ لکھ کے کمرے میں لگا لیجیے کہ بقرہ میں ان چیزوں کرنے کا حکم تھا، ان کو نہیں تھا. ایک مہینے اس پہ دیکھتے رہیے، سوچتے رہیے، اٹھتے بیٹھتے اور عمل کرتے رہیے. پھر جب آل عمران پہ آئیں تو آل عمران کا چارٹ ایسے بنائیں. پلس جہاں پہ جو چیز آپ کو اہم لگے کہ ہاں یہ مجھے یاد رکھنی ہے اس کو رجسٹر میں لکھ لیجیے، ریفرنس لکھ لیجیے.
کہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں یہ بات کہی گئی تھی. تو اس سے آپ کو کبھی وہ بات یاد آئے گی تو پورا قرآن نہیں چھاننا پڑے گا, نوٹس میں پتہ لگ جائے گا. تو ہر وہ چیز جو آپ کو لگے کہ آپ کی اس ایج, آپ کی اس اسٹیج پہ ریلیونٹ ہے, کیونکہ مجھے یہ کرنا ہے تاکہ میں اللہ کے آپ, مثال کے طور پہ ابھی آپ کے پاس جائیدادیں نہیں ہیں تو وراثت کے احکام آپ کے لیے نہیں ہے, ہیریڈیٹریز لاز جو انہیریٹنس, یا مال سے ریلیٹڈ جو ہے کیونکہ آپ لوگ ابھی پیسہ تو نہیں کما رہے تو وہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہو سکتی. لیکن اس وقت کی جو چیزیں ہیں, آپ کے جو کیریکٹر سے احکامات ہیں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے, کیریکٹر بلڈنگ کے, ان کو لکھ لیجیے تاکہ ریفرنس میں آپ چیک کر سکیں. اس طرح قرآن کو آپ پڑھیں گے, سمجھیں گے تو آپ عمل میں لائیں گے. جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں تیری کتاب سے جڑ گیا ہوں, میں اسے سمجھ رہا ہوں اور عمل کر رہا ہوں, تو یعنی اب آپ تقوی کے راستے پہ آ گئے اور یہ راستہ پوری عمر چلے گا. کیونکہ قرآن میں جو حکم میری عمر والے ہیں, بوڑھوں کے لیے یا مال والوں کے لیے جو نوکری کرنے لگیں گے, پیسے کما رہے ہیں, وہ اس وقت آپ پہ لاگو نہیں ہوں گے, وہ آپ کو اس وقت لاگو ہوں گے. یعنی میں پوری زندگی اللہ کے احکامات کے حساب سے اپنی زندگی میں, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کیا مطلب ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا اور جس چیز سے منع کیا وہ نہ کرنا, یعنی 100% سبمیشن ٹو ڈیوائن آرڈرس, اللہ کے احکامات پہ 100% جھک جانا, عمل کرنا, اسے تقویٰ کہتے ہیں. ہمارے یہاں متقین کہلاتا ہے جو مسجد میں پابندی سے آتا جاتا دیکھیں, ہم کہتے ہیں بھائی صوم صلات کا پابند تو بڑا متقی ہے. نہ ہم عبادت کو سمجھتے, نہ صوم صلات کو سمجھتے, نہ تقوی کو سمجھتے. اللہ کے کل احکامات پہ عمل کرنا تقوی کا حصہ ہے, لیکن اس کے راستے پہ جب آپ آ گئے تو آپ اس راستے پہ آ گئے, کیونکہ متقی بننے کے لیے تو عمر چاہیے. کیونکہ آخری عمر تک آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے رہے تو آپ یہ شکر کر سکتے ہیں اللہ کا, یا اللہ میں نے اپنی عمر تقوی میں گزار دی, میرا بچپن تیرے احکامات کے حساب سے گزرا, میری پڑھائی تعلیم, میرا اٹھنا بیٹھنا, میرا بولنا چالنا, میری شادی بیاہ, میرے فنکشن, میری اولادیں, میری تربیت اولادوں کی, ہر چیز تیرے حقوق کے حساب سے ہو گئی. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری عمر تقوی میں گزارا. مجھے تو اس بات کا ہے کہ میں بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میری جو زندگی قرآن کو سمجھے بنا گزر گئی اس میں اللہ ہی مجھے معاف کرے مجھ سے جو غلطی ہے. کیونکہ مجھے بھی بچپن میں وہی نماز روزے سکھایا گیا, اس کے علاوہ اسلام مجھے نہیں پتا, وہ میں کرتا رہا. لیکن جب قرآن سمجھا تو مجھے پتہ لگا اسلام کس چیز کا نام ہے اور مجھے کیا کچھ اور کرنا چاہیے. وہ جو زندگی تھی میری وہ میں اللہ کی رحمت کے بھروسے چھوڑ دوں. لیکن اب میری کوشش یہ ہے جب میں قرآن کو سمجھ چکا تو میرے یہاں سے کوئی بات ایسی نہ ہو جس کے لیے قرآن نے مانا, کوئی میرا کام ایسا نہ ہو جسے قرآن نے مانا. اب دیکھیے جب صرف اللہ کے احکامات پہ چلنے کی بات آتی ہے تو اسی پہ بیسڈ ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ, کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ. آپ اس کلمے پہ غور کیجئے, یہ نیگیشن کے ساتھ شروع ہوتا ہے, انکار کے ساتھ شروع ہوتا ہے. لا الہ, کوئی اللہ نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں جو اور اللہ بیٹھے ہوئے پہلے ان کو ہٹا دیجیے, پھر اللہ نے کی استھاپنا ہوگی. جب تک لا الہ کے مرحلے سے آپ نہیں گزریں گے الا اللہ نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ کے حکم کے ساتھ کسی کا حکم نہیں چلتا. اور وہ شرک کیا رہا تھا, اللہ کے حکم پہ آنے کے لیے دیگر چیزیں جو ہیں جو آپ کی زندگی پہ راج کر رہی ہیں ان کو ہٹا دیجیے. آپ کی زندگی پہ کیا کیا راج کر رہا ہے تھوڑا سا بتا دیجیے. دیکھیے اللہ کے احکامات تو ہمیں نہیں پتا, کیونکہ آپ میں سے کسی نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا, کسی نے تھوڑا بہت پڑھا رکھا ہے, پورا قرآن سمجھ کے کسی نے نہیں پڑھا. کسی کے پاس نوٹس نہیں ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ڈوز اینڈ نوٹس پوری 114 آیتوں کے کسی کے پاس نہیں. تو اب میں اپنی زندگی کیسے گزاروں؟ جلدی جلدی بتا دیجیے کیسے گزارتے ہیں. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کس حساب سے کرتے ہیں؟ دل کے کہنے پر, فیشن کے حساب سے, ماں باپ کے کہنے پر, خاندان کے رسم و رواج سے, جو چلن ہے اس کے حساب سے, اسی طرح گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. بیٹے آپ کا کیا خیال ہے اس کا؟ اسی طرح گزار رہے ہیں. یعنی قرآن تو بیچ میں ہے ہی نہیں. یہی ساری چیزیں جن کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ آپ کے خدا.
ان خداؤں میں سب سے بڑا خدا کون سا ہے؟ یہ جو چھوٹے خدا ہیں، چھوٹے خداؤں میں سب سے بڑا خدا کون سا ہے؟ ادر دین اللہ. اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی تو لا الہ کی بات ہو رہی ہے. جتنے خدا ہماری زندگی کو کنٹرول کرتے ہیں ان میں سب سے بڑا خدا کون سا ہے؟ رسم و رواج. گڈ. اور کوئی سجیشن؟ ماں باپ. اوکے. تھرڈ سوشل انفلوئنسز. اور ایک اور چیز ہے جس کو آپ لوگ مس کر رہے ہیں، بہت اہم ہے. یہ دل مانگے مور رکتے ہی نہیں ہے. ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. خواہش ہے دل. ہمارا سب سے بڑا خدا دل ہے کیونکہ ہماری اکثریت منمانی زندگی گزارتی ہے. اللہ نے منع کیا ہے. میں سب سے زیادہ فنکشنز کی بات کرتا ہوں کہ دکھاوے فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. ارے بھائی واہ بھائی واہ، عمر بھر سب کے گھروں میں شادی میں کھایا ہم نے، اب ہم ایسی دعوت نہیں ایسی کریں گے. لوگ یاد رکھیں کیا ولیمہ کیا، ایسی شادی کروں گی ایسی شادی کروں گا. دکھاوا، مال، افراتفری. قرآن بیچارہ ایک طرف لپٹا ہوا، بیچارے بنا دیا اسے، اوپر رکھا. کلیم کیا ہے؟ کوئی کہہ دے تو مسلمان ہم یہاں مر دوں گا، مر جاؤں گا، جان دے دوں گا ایمان کے دین کے اوپر. لیکن حقیقت کیا ہے؟ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، دیکھیے قرآن کی آیت ہے جو یہ کہتے ہیں. اب دیکھیے کیا کیا چیز قرآن میں ہے. کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ نفس کو جس نے خدا بنا رکھا ہے، کیا تم ایسے شخص کو رائے راستہ لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ نہیں. ان کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. جو اپنی دل کی زندگی گزارنا ہے کہ میرا تو جی یہ چاہ رہا ہے، میں تو یہ پہنوں گی، میں یہ پہنوں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گی. اٹس مائی لائف. وہ سلوگن چلا نا، اٹس مائی لائف. اب تو پرانا ہو گیا لیکن چلن آج بھی ہے. بچے ماں باپ کی سننے میں تیار نہیں. ایسا قصور ماں باپ کا نہیں، قصور ماں باپ کی ہے. ماں باپ کا قصور کس لیے ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس انداز سے بچوں کی تربیت نہیں کری اور اپنے آپ کو مثال یا نمونہ بنا کے نہیں رکھا بچے کے سامنے. جو بچے ماں باپ کو گالیاں دیتے، بدتمیزی کرتے، لڑتے جھگڑتے اور پیسوں کے لیے تو میں کرتے دیکھیں گے، ان بچوں کا کردار کیا ہوگا؟ بچپن سے گھر میں جو بچہ دیکھتا ہے وہی اس کی پرسنالٹی. انفیکٹ آپ سب ریپرزینٹیٹیو اپنے گھر اور فیملی کے. آپ کو احساس نہیں ہوتا؟ آپ کی بول چال، آپ کا ڈریس، آپ کا حلیہ. آج میں گوشت لینے گیا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گوشت میں خود ہی لاتا ہوں، کسی سے منگاتا ہوں. میرے لیے اوکیزن ہوتا ہے کیونکہ کافی وقت لگتا ہے اور کسائی سے گوشت بنوانا آسان کام نہیں. تو وہاں میں کھڑا تھا، کیوں کھڑا نہیں تھا کہ سامنے بنوانا تھا. ایک لڑکا آیا، آپ کسی نوجوان، آپ کسی عمر کا چھوٹا، تو ایک کرسی خالی تھی، وہ بیٹھا ہوا، اس پر رکا کہ انکل آپ بیٹھ جائیے. میں نے نہیں بیٹے آپ بیٹھیے، شکریہ. مجھے اتنا اچھا لگا. میں نے کہا بیٹے یہ بہت کم دکھتی ہیں چیزیں، آپ کی تہذیب مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ یہ سوچا کہ ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے تو میں اس سے پہلے بیٹھنے کے لیے پوچھوں. ہم میں سے کتنے لوگ اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف کچھ کمزور یا بوڑھے یا ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھیں؟ کیونکہ گھروں میں تربیت نہیں دیا. گھر میں ہم یہ دیکھتے نہیں کہ ہمارے ماں باپ یا بڑے کچھ اس طرح کا کام کر رہا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بڑے بنے اور آپ ہیڈ آف دی فیملی ہو تو اپنے گھر میں ایسا مت کیجیے. اپنا بچپن یاد رکھیے کہ آپ کو کن چیزوں نے انفلوئنس کیا. آپ کی آج شخصیت اگر چوچو کو مربع ہے یا خراب ہے یا کمزور ہے یا اور اچھی ہو سکتی تھی تو وہی ریسپانسبل ہے. اللہ میاں کے صاحب ایسا نہیں لائے تھے، وہ تو بہترین تخلیق بناتا ہے سورہ 3 میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا. We made humans the best of the creation. لیکن اس کو مولڈنگ کیسی کی گئی، تربیت کیسی ہے، ان کو گھر کی، فیملی اور سوسائٹی کی ذمہ داری. تو جو لوگ اپنی نفس کی زندگی گزارتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت نہیں ملے گی کب؟ جب وہ نفس کے خدا کو مار کے اصل خدا کی طرف آئیں گے، اس کی کتاب کی طرف آئیں گے اور اس کے حساب سے زندگی گزاریں. جتنے نقلی خدا ہی نہیں، لا الہ کے مرحلے سے گزر کے الا اللہ آتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو نفس ہے، خدا جو ہے ہمارا، وہ نفس ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یعنی اللہ رسول سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہو کہ سنتے سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے. سیدھی اسٹائل، قرآن کا زبردست اسٹائل ہے چیزوں کو بیان.
ریڈیکیول کرنا ہے, مذاق اڑانا ہے, تو طنز کس طرح کا کیا جاتا ہے کہ ان کو انسان جنرل تو جانورے میں ان سے بھی گئے گزرے کہ قرآن کہہ رہا ہے کن لوگوں کے لیے جو من مانی زندگی, ہماری اکثریت من مانی زندگی. میرا تو دل یہ چاہ رہا ہے میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گی, وہ باتیں بھی جن کا میں نے بھی ذکر کیا, مجھے تو یہ پہننا ہے, یہ اماں کیا کہتی رہتی. مجھے ایک بات, آپ میں سے کتنے لوگ اسکارف کی حجاب اپنی مرضی سے پہنتے؟ ویسے تو فیشن کا بھی چلن, فیشن کا بھی حصہ ہے, مسلمان لڑکی اور وہ ہوایا یا اسکارف میں نہ ہو تو, کیونکہ یہ موومنٹ چلا ہے فیشن کا. لیکن کون اس لیے پہن رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے, اور کس چیز کا حکم ہے کہ میری چادر سر سے ہو, میرا جسم ڈھکا ہوا ہو, میرا سینہ ڈھکا ہوا. آپ فنکشنز میں جا کے دیکھیے دوپٹے ہماری لڑکیوں کے, عورتوں کے کہاں ہوتی ہیں. قرآن واضح طور سے کہتا ہے کہ اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈالیں. جو کپڑا یا چادر بھی آپ ڈالیں گے وہ آپ کے سینے کو, بوزن کو کور کرنے والی. کیوں؟ کیونکہ باڈی ریویلنگ کلوتھس آر ناٹ الاؤڈ مین ایز ویل ایز فیمیل. قرآن کسی ایک کے لیے نہیں, سب کے لیے. اب قرآن کا حکم یہ, ہمارے یہاں کچھ اور چاہتے. یا بہت سی جگہ ہیں جہاں جبرن بچوں کو اور بچیوں کو خاص طور سے, کیونکہ ہمارے یہاں ساری سختی بچی ہوئی ہوتی ہے, بچوں کو کچھ نہیں, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جبکہ زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. میں بتا دوں اور اس کو قرآن سے ثابت کروں گا کسی اور کلاس میں. 5:20 تک آپ کی کلاس ہے نا, 10 منٹ اور ہے, مجھے وقت کا خیال رکھنا ہے. تو کیا سمجھے صاحب دل کی باتیں, کچھ دل کو لگ رہی ہے بات. ڈو یو فیل اینی چینج؟ قرآن کی بات جب ہو رہی ہے عبداللہ, تو کچھ فیل ہو رہا ہے کہ ہمیں کچھ ٹھیک کرنا چاہیے. وی آر رانگ سم ویئر. اور بھلے چاہے بڑوں, دیکھیے آپ کے بڑے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے قرآن سے آپ کو کیوں نہیں کنیکٹ کیا. لیکن یہ ان کی ذمہ داری جب تک ہے جب تک آپ میچور نہیں ہوتے. میچور ہونے کے بعد اگر آپ قرآن کی طرف نہیں آتے تو پھر گناہ گاری آپ کی. ابھی آپ کے پاس کوشچن ہے, بلکہ آپ قرآن پہ آ جائیں گے اور اپنے اعمال درست کر لیں گے, اپنا کیریکٹر قرآن کے حساب سے بنائیں گے. لیکن وہ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیں گے تو آپ کے ماں باپ کو بھی بینیفٹ ہوگا کہ یہ غلطی جو ان سے ہو گئی تھی آپ نے اسے ٹھیک کر دیا. تو شاید اللہ میاں ان کو اتنی سخت سزا نہ دے کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا تربیت. تو ماں باپ کی بھی آپ کو ریلیف ملے گا, آپ کو بھی ملے گا, اور کل آپ ایک اچھے ماں باپ خود بنے. جو ماں باپ بچے کو قرآن سے کنیکٹ نہیں کر پاتے انہوں نے مسلمان بچہ پیدا ہی نہیں کیا, انہوں نے مسلمان مرد یا عورت سے شادی ہی نہیں کی. مسلمان مرد یا مسلمان عورت سے شادی کرنے کا معاملہ یہ ہے مقصد کہ مسلمان ماحول ہوگا, اور وہ ماحول صرف مسلح اور نماز سے نہیں ہوتا, وہ پورے کردار سے ہوتا ہے, پورے اخلاق اور معاملات سے. اب دیکھیے سورہ بقرہ میں آج کر لیتے ہیں ایک دو, کیونکہ یہ جی بھائی جہاں آدم کو نیچے اتارنے کی بات تھی اسی کے بعد یہ آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے, انہیں فالو کریں گے, ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اب دیکھیے یہاں پہ رک جائیں گے. جو ہدایت ہوتی ہے اس کی بات ہے, ہمارے لیے ہدایت کیا ہے قرآن, جو اس کی پیروی کرے گے اس کو فالو کرے. یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کے پارٹ کو فالو کریں. ہم قرآن کے پارٹ کو فالو کرتے ہیں جب ہم نماز روزہ کر رہے ہیں, کیونکہ سارے احکامات تو یہ نہیں ہے نا, سمجھ رہے ہیں نہیں بات. قرآن پورے قرآن کی اتباع کی بات کر رہا ہے, جو اس کی پیروی کرے, جو اس کو فالو کرے اس کو کوئی رنج اور غم نہیں ہوگا, اور جو اس کو پوری طرح فالو نہیں کرتے ان کی زندگی میں رنج و غم رہیں گے. جو ہمارے ساتھ آج ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس آیت میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ کفر اور کذب ایک ساتھ شعبہ دیکھیں. والذین کفروا وکذبوا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جنہوں نے کفر کیا یعنی جھٹلایا, جو ابھی بات ہو رہی, کفر میں کیا ہے, ایک تو یہ زبان سے انکار کرتے, ہم میں سے کوئی بھی زبان سے انکار نہیں کرتا کہ میں قرآن پہ یقین نہیں رکھتا, میں اللہ پہ یقین نہیں رکھتا, زبان سے تو ہم پکے ہیں, لیکن اللہ کی ہدایت کو ہم نے ڈھک رکھا ہے, پیچھے ڈال رکھا ہے. انکار نہیں کیا لیکن اس کا عمل بھی نہیں کرتے.
سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ زبان سے انکار نہیں کیا لیکن عمل سے انکار ہے، کیونکہ عمل ہمارا دوسرے خداؤں کو فالو کرنے کا، نہ اللہ کے احکامات سے واقف ہے نہ ان پہ عمل کرتے، یہ تکذیب ہے، جھٹلانا۔ تو چاہے ہم نے کفر کیا چاہے تکذیب کری، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اس قرآن کے حکم کے آگے آپ کس کی شفاعت اور بخشش کی بات لے کے آئیں گے؟ قرآن کی بات غلط نہیں ہوتی۔ کفروا کذبوا کے لیے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ وہاں رہیں گے، تو کوئی نکال نہیں سکتا جہنم سے۔ ایک اور کیٹیگری ہے، اچھا چلیے یہاں میں نے کذب سمجھا ہے، یہ آئے گا وَكَذَّبُوا، تو یہ کذب کا مطلب کیا ہے؟ الکذب کے معنی ہے جان کر پوچھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا۔ تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس کا عمل اس کی اس ایمان کی گواہی نہ۔ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی سچائی پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل پہ قرآن نہیں، تو یہ تکذیب۔ تو یہ جو کفر و کذب کی بات تھی، ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ہم لوگ آتے ہیں۔ ایک اور کیٹیگری میں آتے ہیں، یقیناً جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیت سے غافل ہیں، یہ تھرڈ کیٹیگری۔ اسی میں سورہ سے لکھا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ، کیونکہ جب اللہ کے احکامات آپ کو نہیں پتا تو آپ زندگی میں سارے کام اللہ کے احکامات کے خلاف کریں گے تو جہنم کمائیں گے۔ تو اعمال، کیونکہ قرآن بڑا لاجیکل ہے، ریزن دیتا ہے ہر چیز کا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈالے گا، اللہ سنجل ہمارے اعمال ایسے ہوں گے ہم جہنم میں، ہاں اعمال جیسے ہوں گے اس پہ اللہ میں یہاں کیا کوئی ڈنڈی نہیں ماری جائے گی۔ یو ول گیٹ واٹ یو ہیو ڈن، جو بویا ہے وہی کاٹے گی۔ اللہ تعالیٰ بار بار وارننگ دیتا ہے، سمجھاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میرے پیارے بندے جہنم میں جائیں، لیکن جب بندہ ہٹ پہ اپنی ضد پر ہے کہ نہیں میں تو ایسی زندگی گزاروں گا، تو پھر اس کے لیے کوئی خانہ نہیں ہے۔ یہ تو قرآن میں کئی جگہ کہا گیا، آگے آپ کے پاس آ جائے گی یہ بات بھی۔ تو کفر والی کیٹیگری، جنہوں نے ڈھک دیا، پیچھے ڈال دیا ہے قرآن کو، یا جنہوں نے جھٹلایا، یا جو غافل ہے، تینوں کیٹیگریز جہنم میں۔ آپ بتائیے اس کے بعد بھی ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم قرآن کو نہ سمجھیں، اس کا عمل نہ کریں، اس کے لیے بھی وقت نہ نکالیں۔ آج ہمارے پاس کتنا وقت ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کل ہم واپس کلاس میں آئیں گے۔ نیور نو، کسی کو اپنی موت کا وقت نہیں پتا۔ کیا جواب دیں گے اللہ بھی ہم تو بہت محنت سے پڑھ رہے تھے، نیٹ ٹارگیٹ تھا، نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ضرور کریے نیٹ، لیکن بنیادی چیز کو اگر میں کلیم کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو مسلمان والے کام ہونے چاہیں گے میرے۔ تو قرآن سمجھنا آج سے شروع کر دیجیے، چاہے 15 منٹ نکالیے، آدھا گھنٹہ نکالیے دن میں، لیکن قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے اور نوٹس بنانے، ایک رجسٹر الگ گھر کا قرآن، اور دعا کیجیے اللہ سے کہ یا اللہ میرے لیے آسان کر اس کو سمجھنا جیسا تم نے وعدہ کیا ہے، اور مجھے ہدایت دے، تو کم از کم یہ ریلیف ہوگا کہ یا اللہ میں صحیح راستے پر، میں تقوی کے راستے پہ آ گیا تھا، جو سمجھ رہا ہوں ویسا اپنے آپ کو۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے دوبارہ پر نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے سے سبق میں جو میں بھی آپ کو بتاؤں۔ یہ ریفرنس ہے، اس کا دیکھ لیجیے کہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیتیں غور و فکر کی، یو مسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، یو مسٹ پونڈر، رائٹ۔ یہاں رک جاتا ہوں میں، آج کے لیے کافی ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنے میں 5 منٹ کنٹینیو رکا، کیونکہ آج بہت کچھ اتھل پتھل ہو گئی آپ کی، کچھ زمین کھسکی ہوگی، کچھ آسمان ہلا ہوگا، کیا کریں، کچھ پوچھنا ہے، کچھ کلیریفیکیشن ہے تو پوچھیے، بعد میں پوچھ سکتے ہیں، آج کی کلاس آج ختم نہیں ہوئی۔